यसु मसीह के पाक नाम में आप सब की सलामती हो। हम खुदावंद के तहे से मशकूर हैं जो अपने बच्चों को हर तरह की नेमत और बरक़ात अता करता है, और हम खुदावंद के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि हम उसकी कलाम की बातों को सुन और सीख सकते हैं और उसकी बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। आज इस मज़मून पर हम गौर करना चाहते हैं, वो ये है कि किस तरह हम खुदावंद की बरक़ात को खो सकते हैं। How we can lose the blessings of God. Let's pray before we start. दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद। जैसे हम आज तेरे पाक कलाम को खोलते हैं तो खुदावंद जो ज़िंदगी की बरक़ात उन्हें अपने बच्चों के लिए रखी हैं, तो हमारी मदद और रहनुमाई कर, ताकि खुदावंद हम जान सकें कि हम उनको कैसे महफूज रख सकते हैं, और खुदावंद हम उनको तेरी खिदमत और तेरी जलाल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमेशा तेरे साथ वफ़ादारी की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तेरे पाक और मुक़द्दस नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अजीज़ों, इससे बढ़कर कोई और दुख और गम नहीं हो सकता कि आप अपनी वो बरक़ात जो खुदा ने आपको अता की हो, आप उनको अपनी ज़िंदगी में खो दें। जब हम बरक़ात का ज़िक्र करते हैं तो हम उन चीज़ों का ज़िक्र नहीं करते जो हर रोज़ हमें छोटी छोटी चीज़ें मैसर होती हैं, बल्कि हम उन चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं जो ख़ास खुदावंद इंसान को अता करता है, जो हम ज़िंदगी भर जिनसे हाथ उठाते हैं और जिनको हम कभी खोना नहीं चाहते और हम उनको भूल नहीं सकते। यानी वो चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे खुदा ने अगर आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाबी बख्शी है और खुदा ने आपकी ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा किया है, और खुदा ने आपके फ़ैसलों को जो आपने अपनी ज़िंदगी में किए हैं उनको आपके लिए मुस्बत ठहराया है। वो आपका ज़िंदगी का साथी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला हो सकता है, आपकी सेहत हो सकती है, आपकी रूहानी बरक़ात हो सकती है, या आपकी जिस्मानी बरक़ात हो सकती है, या कलाम मुक़द्दस में से वो बरक़ात जो आपने हासिल की हों और किसी वजह से आप खुदा से दूर चले गए हों और आपने महसूस किया हो कि मैंने खुदावंद की बरक़ात को खो दिया है। आज हम इसी बात पर गौर करना चाहते हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जब हम पैदाइश की किताब और उसका पहला और दूसरा बाब देखते हैं तो यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने इस कायनात को बड़ा खूबसूरत बनाया, और खुदा ने जब इस कायनात को खूबसूरत बनाया, हर एक चीज़ कामल थी, और उसके दौरान खुदा ने आदम और हवा को उन सब चीज़ों पर इख्तियार बख्शा। जब आदम और हवा उस बागी अंदर के अंदर बाग में रहते थे तो वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुदावंद के हजूरी को महसूस करते थे और ज़िंदगी से हकीकत में हाथ उठा रहे थे। लेकिन जब आदम और हवा ने खुदावंद की नाफरमानी की तो वो खुदावंद की रफ़ाकत शराकत को उन्होंने खो दिया, और ज़िंदगी का इख्तियार जो खुदा ने उन्हें अता किया था उनसे जाता रहा, क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की, और उस नाफरमानी के बायस उन्हें जन्नत से निकलकर बाहर जाना पड़ा। मुझे उम्मीद है आदम और हवा जब तक ज़िंदा रहे, अजीज़ों, अपने उस तजर्बे को जो उस बाग और अदन के अंदर उन्हें हासिल था, खुदावंद की रफ़ाकत जो उन्हें मैसर थी, उसको ज़िंदगी भर कभी ना भूल सके, और हमेशा वो उन बरक़ात का जो खुदा ने उन्हें ज़िक्र किया था, मुझे उम्मीद है कि वो हमेशा इस बात से पछतावा होगा उनको कि हमने खुदावंद की बरक़ात को क्यों खो दी। अजीज़ों, उनकी ज़िंदगी का मकसद उनसे जाता रहा, उनकी मंजिल उनसे छिन गई, हमेशा की ज़िंदगी का हक उनसे दूर हो गया, और ज़िंदगी से निकल कर
وہ حقیقت میں لعنت میں چلے گئے، سکھ سے نکل کر دکھ میں چلے گئے، اور سکون سے نکل کر اذیت میں چلے گئے، اور ان پریشانیوں کا جب انہیں سامنا کرنا پڑا تو ان کو محسوس ہوا کہ ہم زندگی سے نکل کر لعنت میں داخل ہو گئے ہیں، مشکل سے نکل اور مشکلات اور مشقت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، خداوند کی دوری، نافرمانی، ہمیشہ کی زندگی کے محرومی، اور اس سکون کو جو خدا نے انہیں باغ عدن کے اندر عطا کیا تھا، اس سے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئے۔ اور اس لیے عزیزو، آدم اور ہوا کو بھی اس بات کا دکھ زندگی بھر رہا ہوگا کہ خدا نے جو برکات انہیں دی تھیں، انہوں نے کیوں اپنی نافرمانی کی وجہ سے ان کو کھو دیا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جب ہم پہلا ساموئیل اور اس کا 8واں باب دیکھتے ہیں، تو آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے خدا کے لوگوں کا ذکر دیکھیں گے جنہوں نے خداوند کی برکات کھو دیں اور انہیں کس پریشانی میں سے، اذیت میں سے گزرنا پڑا۔ جب ہم پہلا ساموئیل اس 8واں باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت دیکھتے ہیں، تو خدا کے کلام میں مرقوم ہے کہ جب بنی اسرائیل قوم نے دیکھا کہ دنیا کی ساری قومیں ان کے بادشاہ ہیں اور ان کے پاس وہ سہولیات میسر ہیں کہ وہ اپنے بادشاہ کے پاس اپنے فیصلے لے جا سکتے ہیں اور اپنے بادشاہ سے گفتگو کر سکتے ہیں اور اس کی حضوری کو محسوس کر سکتے ہیں، کسی وجہ سے انہوں نے اس بات کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے، دنیا کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے ساموئیل نبی سے کہا کہ کیونکہ ساموئیل نبی بوڑھا ہو گیا تھا جو ان کی عدالت کرتا تھا، تو اب وہ ساموئیل نبی سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی نیا بادشاہ چاہیے، جس طرح دنیا کے بادشاہ ہیں اس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی بادشاہ ہو۔ ساموئیل نبی نے خداوند سے دعا مانگی کہ خداوند بتا میں اس قوم کے لیے جو تیرے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کروں۔ خدا نے ساموئیل سے کہا کہ جو کچھ یہ تجھے کہتے ہیں وہ کر اور ان کی بات کو مان، اس لیے کہ لوگوں نے حقیقت میں خدا نے ساموئیل کو بتایا کہ انہوں نے تیری بات کو رد نہیں کیا، تجھے رد نہیں کیا، بلکہ خدا نے کہا کہ انہوں نے مجھے رد کیا ہے، کیونکہ دنیا کے بادشاہ تھے جو ان پر حکومت کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا بادشاہ خدا خود تھا۔ خدا خود اپنے رہنما کو، اپنے نبیوں کو، اپنے خادموں کو استعمال کرتا تھا، انہیں ہر بات کو بتانے کے لیے، ہر بات میں ان کی درستی کرنے کے لیے، ہر بات کو مناسب ان کے لیے عطا کرنے کے لیے۔ لیکن یہاں پہ لوگوں نے ساموئیل کی بات کو رد کیا اور انہوں نے اس بات کا چناؤ کیا کہ انہیں دنیا جیسا کوئی بادشاہ دیا جائے۔ خدا نے انہیں بتایا کہ جب وہ لوگ مجھے رد کر رہے ہیں تو خدا نے بتایا کہ وہ جب دنیا کے بادشاہوں کو چنیں گے تو دنیا کے بادشاہ ان کے بچوں کو غلام بنائیں گے، ان سے کھیتی باڑی کروائیں گے، ان کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ غلام ہو جائیں گے، اور یہ خود لوگ ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے جو خدا نے برکات انہیں عطا کی ہے۔ اور حقیقت میں انہوں نے اس بات کا چناؤ کیا کہ وہ دنیا کی طرح بادشاہ چاہتے تھے، اور خدا نے انہیں بادشاہ عطا کیا۔ لیکن جو برکات خدا نے اپنی حضوری میں اس قوم کو عطا کی تھیں، وہ ہمیشہ کے لیے ان سے برکات وہ چھن گئی۔ اسی طرح جب ہم پہلا ساموئیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے 14ویں آیت تک خداوند کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پر مرقوم ہے کہ جب اسرائیل کا بادشاہ ساؤل جو تھا وہ بادشاہی کر رہا تھا، تو اسی دوران
فلسطینی لوگ جو تھے وہ اسرائیلیوں سے لڑنے کو نکلے، اور لکھا ہے ان فلسطینیوں کے پاس 30,000 رتھ تھے، 6,000 سوار تھے ان کے، جو ان رتھوں کے، اور لکھا ہے کہ جس جگہ وہ جا کر انہوں نے ڈیرے لگائے، لکھا ان کو ایسے محسوس ہوا بنی اسرائیل کو کہ جیسے یہ لوگ سمندر کی ریت کی مانند ہیں، اور لکھا ہے بنی اسرائیل قوم ڈر گئی، لکھا وہ لوگ پریشان ہو گئے، اپنے آپ کو غاروں میں، جھاڑیوں میں، چٹانوں میں، گڑھوں میں اور ہر جگہ جا کر چھپ گئے اور گھبرا گئے۔ اسی دوران لکھا ہے کہ لوگ کانپتے ہوئے ساؤل کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ ہمیں اس قوم سے ڈر لگ رہا ہے، اس فوج سے ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اور خدا نے ان کو بتایا تھا کہ ساموئیل نبی تمہارے پاس آئے گا اور آ کر خداوند کے حضور قربانی گزرانے گا اس سے پہلے کہ آپ جنگ کے لیے جاؤ۔ اور لکھا ہے کہ ساؤل جو تھا 7 روز تک ساموئیل کا انتظار کرتا رہا، لیکن ساموئیل کسی وجہ سے رکا رہا، اس کو دیر ہو گئی، اور جب 7 روز گزر گئے تو لکھا کچھ لوگ وہاں سے جانے لگے، پریشان ہو گئے، اور اسی دوران ساؤل بادشاہ جو تھا اس نے لوگوں کو کہا کہ کیونکہ ساموئیل آنے میں اس نے دیر کر دی ہے، اس نے کہا کہ آپ قربانی لاؤ اور میں اس قربانی کو عطا کرتا ہوں، اور لکھا ہے ساؤل بادشاہ نے سلامتی کی قربانیاں لیں اور ان کو گزرانا، اور جب وہ سوخت کی قربانی گزران چکا ساموئیل آ پہنچا اور ساؤل اس کے استقبال کو نکلا، اور جب ساموئیل نے پوچھا کہ تو نے کیا کیا، ساؤل نے جواب دیا کہ جب میں نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں گھبرا گیا اور میں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ میں اس قربانی کو گزرانوں گا۔ اور ساموئیل نے ساؤل سے کہا کہ تو نے بے وقوفی کی ہے، تو نے خداوند اپنے خدا کے حکم کو جو اس نے تجھے دیا ہے نہیں مانا، ورنہ خداوند تیری سلطنت کو ہمیشہ تک قائم رکھتا۔ اور اس لیے لکھا ہے کہ ساؤل جو اسرائیل کا بادشاہ ٹھہرا تھا اس کی بادشاہی اس سے چھن گئی، کیونکہ اس نے خدا کے حکم کو نہ مانا۔ تو یہاں پر ساؤل کے ذہن میں ایک بات تھی کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس سارا اختیار ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے حقیقت میں اس نے خداوند کی اس تقدس کو جو خدا نے اپنے بندہ ساموئیل کو عطا کیا ہوا تھا، اس تقدس کو اس نے پامال کرتے ہوئے، بلکہ خداوند کے حکم کو پامال کرتے ہوئے اس نے اپنے اختیار کو استعمال کرنا چاہا، اور اس لیے اس کی بادشاہی اس سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہی۔ جو جب ہم خداوند کی ان برکات کو جو خدا انسان کو عطا کرتا ہے، جب ان کو بھول جاتے ہیں، اپنے بارے سوچتے ہیں، اپنے اختیار کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، تو ہم خداوند کی برکات کو کھو دیتے ہیں۔ جب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے 2 ساموئیل اور اس کا 11واں باب دیکھتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے داؤد جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، لکھا ہے کہ ایک شام وہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا، اور جب وہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا تو اس نے اپنے محل سے ایک خاتون کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور جب اس نے اس خوبصورت عورت کو دیکھا تو اس نے اس کو اپنے ہاں بلایا، اور پھر لکھا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ غلط فعل کیا۔ اس کے بعد اس نے اس کو واپس بھیجا اور اس کے ہسبینڈ کو بلایا کہ وہ گھر میں جائے، جو وہاں پر ایک فوجی تھا داؤد کی بادشاہی میں، وہ ایک فوجی تھا، تو اس نے بلایا اور اس سے کہا، ہتھیوریا سے کہا کہ تو اپنے گھر جا۔ ہتھیوریا جو ایک عام سپاہی تھا، اس نے کہا کہ اے مالک، جبکہ خداوند کی فوج کے لوگ باہر کھلے میدان میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں
اور میں کیسے اپنے گھر میں جاؤں اور کھاؤں پیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں. تو لکھا ہے ایک جو بڑا عظیم بادشاہ تھا، جب اس نے گناہ کیا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایک ایسا شخص جو ایک معمولی فوجی تھا، اس نے اپنے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، خداوند کا خوف مانتے ہوئے اپنے ذمہ داری کو پورا کرنا چاہا. اور لکھا ہے کہ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس نے ہتی اوریا کو مروا دیا. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا، لکھا ہے کہ وہ بھی نہ بچ سکا. یہاں پر خداوند خدا نے داؤد کو دکھایا چونکہ تو نے خداوند خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، اس لیے خدا نے بتایا کہ تیری بادشاہی ہمیشہ قائم نہ رہے. عزیزو، جب لوگ خداوند کی نافرمانی کرتے ہیں تو خداوند کی برکات ان سے چھن جاتی ہے. اسی طرح جب اس کا بیٹا سلیمان، داؤد کا بیٹا سلیمان جب بادشاہ مقرر ہوا، سلیمان کو جو ایک دنیا کا عظیم بادشاہ تھا، اور تمام جو دوسرے بادشاہ جو تھے وہ اس سے دانش اور عقل حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس آتے تھے، کیونکہ سلیمان جیسا دنیا میں کوئی دنا آدمی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ داؤد کا بیٹا تھا اور خداوند کی خاص برکات خدا نے اس کو عطا کی ہوئی تھی. اور یہاں پر لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ کے دنیا کا امیر ترین بادشاہ تھا. اس کا تخت سونے کا تھا، اس کا محل جس میں بہت سارا سونا لگایا گیا تھا، اور اس کے برتن، اس کی باقی چیزیں، اور لکھا ہے کہ وہ دنیا کا امیر ترین بادشاہ تھا. لکھا ہے جب وہ دنیا کا امیر ترین بادشاہ تھا، اس دوران اس نے بہت ساری عورتوں سے شادی کی. خدا نے اپنے لوگوں کو منع کیا تھا کہ وہ غیر قوموں میں نہ جانا، نہ وہ تمہارے بیچ میں آئے، اور نہ آپ ان سے شادیاں اور بیاہ کرنا. لیکن لکھا ہے سلیمان جو ایک عقل مند بادشاہ تھا اور دنیا کا عظیم بادشاہ تھا، اس نے اس بات کا چناؤ کیا کہ وہ دوسری عورتوں سے شادی کرے. اور لکھا ہے کہ اس نے امونی، موابی، ادومی، سدانی، ہتی اور ہر قسم کی عورتوں سے اس نے شادی کی. اور جب اس نے بہت ساری عورتوں سے شادی کی تو لکھا ہے کہ ان عورتوں نے بادشاہ کا دل خداوند سے ہٹا دیا اور اپنے دیوتوں کی طرف مائل کر دیا، اور سلیمان ان کے عشق میں دم بھرنے لگا. اس کے پاس 700 شہزادیاں اور 300 حرمیں تھیں. اور لکھا ہے کہ ان عورتوں نے اس کا دھیان خداوند سے ہٹا کر اپنے دیوتوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس دوران سلیمان خداوند سے دور ہو کر بدی میں چلا گیا. جب سلیمان بدی میں چلا گیا تو لکھا ہے کہ وہ خداوند کی حضوری سے محروم ہو گیا، اور اس وقت لکھا اس کی بادشاہی اس سے جاتی رہی. اور اس کی وجہ سے اسرائیل میں سے جو خدا نے ان کے ساتھ وعدے اور برکات خدا نے ان کو عطا کی تھیں، ان سے جاتے رہے، کیونکہ انہوں نے خداوند کے آئین اور احکام کو نہ مانا اور خداوند سے دور ہو گئے. عزیزو، اسی طرح سلیمان نے خداوند کی برکات کو کھو دیا، اور ان نعمتوں، برکتوں، بخششوں کو جو خدا اپنے لوگوں کو سلیمان کے وسیلہ سے، اور خدا اپنی برکات اس قوم کو عطا کرنا چاہتا تھا، انہوں نے وہ برکات کھو دی. حقیقت میں عزیزو، جب ہم خداوند کے حکموں کو رد کر دیتے ہیں تو ہم خداوند کی برکات کو کھو دیتے ہیں. جب ہم گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو برکات خدا نے ہمیں دی ہیں ان کو ہم رد کر دیتے ہیں، تو ہم خداوند کی برکات سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو خداوند کی وفاداری میں چلتے ہیں، جو خداوند کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، جو خداوند کا مسا ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے،
جو برکات خدا نے اپنے لوگوں کو عطا کرنے کا وعدہ خدا نے فرمایا ہے. خدا نے کہا کہ اگر تم میرے حکموں کو مانو، اگر تم میرے آئین کو یاد رکھو، اگر تم میرے ساتھ وفاداری میں چلو، تو خدا نے کہا کہ زندگی کی یہ برکات ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی. لیکن اگر تم مجھے رد کر دو گے، میری برکات کو یاد نہ رکھو گے، تو خدا نے کہا کہ تم زندگی سے نکل کر لعنت میں چلے جاؤ. اور حدیثو، خدا کے کلام اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جب ہم خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، خدا کے پاک کلام کو پڑھنا رد کر دیتے ہیں، اس خدا کو وقت نہیں دیتے، اس کے گھر نہیں جاتے، اس کے ساتھ وفاداری میں چلتے نہیں ہیں، تو عزیزو ہم خداوند کی بہت سی برکات کو کھو دیتے ہیں. کیونکہ شیطان ہمارے ذہن پر حاوی ہو جاتا ہے اور ہم اپنا وقت خدا کو دینے کے بجائے دوسری چیزوں کو وقت دیتے ہیں، تو ہماری برکات ہم سے چھن جاتی ہے. جب ہم خداوند کو یاد رکھتے ہیں، اپنا وقت خدا کے کلام کو دیتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، تو ہم خداوند کی قوت اور طاقت کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم خداوند کے کلام کی رویا کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم ہمیشہ کی زندگی کے اس حصے میں قائم رہتے ہیں جو خدا نے اپنے لوگوں کو عطا کیا ہے. روح القدس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. خدا کی قربت کا ہم تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی محبت کا پھل ہماری زندگی میں، روح القدس کا پھل ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے، جیسے محبت، اطمینان، خوشی، تحمل، صبر، اور خداوند کی برکات ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، اور خدا ہماری زندگی کو بدل دیتے ہیں. خدا ہمیں اپنی برکات سے نوازتے ہیں. جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، خداوند سے شفا حاصل کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہم اپنی رفاقت شراکت کو قائم رکھتے ہیں، تو خدا ہماری زندگی میں اپنی موجزنہ قدرت سے کام کرتے ہیں. لیکن عزیزو، جب ہم خداوند کے کلام کو بھول دیتے ہیں، خداوند کی برکات کو کھو دیتے ہیں، تو حقیقت میں ہم زندگی کی وہ برکتیں، بخششیں جو خدا انسان کو دینا چاہتا ہے، ہم اس سے محروم ہو کر اپنے آپ کو خدا سے دور لے جاتے ہیں اور اس کی برکات کو کھو دیتے ہیں. خداوند آج ہم سب کو زندگی، برکات اور موقع عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی میں خداوند کو اپنا وقت دینا سیکھیں، اس کے حکموں کو اپنی زندگی میں قائم اور دائم رکھنا سیکھیں. جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کرنا سیکھیں گے، اس کے ساتھ عاجزی حلیمی سے چلنا سیکھیں گے، اس کے کلام کی باتوں کو سنیں اور سیکھیں گے، اور اپنے دل، اپنی جان خداوند کو دیں گے، اور اس کے خوف میں زندگی گزاریں گے، تو لکھا ہے عزیزو خدا کے کلام میں، استثنا کی کتاب میں جب ہم پڑھتے ہیں 8ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا ہماری وہ برکات جو خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، ہمیشہ ہماری زندگی میں ہمیں عطا کرے گا. میری دعا ہے عزیزو، کاش خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے. جیسے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے سنا اور سیکھا ہے، وہ لوگ جنہوں نے خداوند کی برکات کو حاصل کیا، نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے ان برکات کو کھو دیا اور ان برکات کو دوبارہ حاصل نہ کر سکے. کاش خدا ہماری مدد کرے کہ جو برکات خدا نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھیں اور خدا ان کی وفاداری میں چلیں، تاکہ اس کی برکات، اس کی بخشش، اس کا روح ہمیشہ ہماری زندگی میں بھرپور طریقے سے کام کرتا رہے، اور ہم اپنے آپ کو اس کی آمد اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکیں. آئیے ہم دعا کریں. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید. تو یہوہ یریہ خداوند جو ہر برکت، بخشش اور نعمت کا عطا کرنے والا ہے. آج خداوند ہم نے جیسے تیرے پاک کلام کو کھولا، ہم نے خداوند دیکھا تیرے وہ لوگ جن کو تو نے وہ برکات بخشی، خداوند جو زندگی میں کسی کسی کو میسر ہوتی ہے، جو تیری وفاداری میں چلنے والے لوگ ہیں، لیکن جب انہوں نے ان برکات کو کھو دیا تو خداوند ان برکات سے محروم ہوئے. تو
ہماری مدد و رہنمائی کر، تاکہ خداوند ہم یہ جانیں جو برکات خداوند تو نے ہمیں دی ہے ہم ان کو سنبھالنا، ان کو اپنی زندگی میں تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے استعمال کرنا سیکھیں، اور خداوند اپنے آپ کو اور دوسروں کو تیری آمد اور تیری بادشاہی کے لیے تیار کرنا سیکھیں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے مانگتے ہیں۔